सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर क्लिप्स होते हैं उनको दिखाकर उनका तबसरा और तज्ज़िया जानने की कोशिश करेंगे। नैब की कार्रवाइयाँ शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जारी हैं और अब घेरा मज़ीद तंग से तंग होता जा रहा है। कुछ देर पहले हमजा शहबाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक बार फिर हुकूमत और नैब के गठजोड़ की बात की है। और हमारे प्रोग्राम का आज का पहला क्लिप भी नैब की कार्रवाइयों से मुताल्लिक है, जिसमें काफ़ी ट्रांजेक्शन जो कि शहबाज शरीफ खानदान के अकाउंट्स में की गई हैं वो मंजर आम पर लाई गई हैं। यह क्लिप आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर मजीद बात करेंगे। तो ये करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस कई सालों से अकाउंट्स में होती आ रही हैं। लगाई साहब, अगर ये मालूमात हक़ाइक़ पर मबनी है तो शरीफ खानदान के लिए सूरत हाल तो बड़ी संगीन हो सकती है मुस्तकबिल में। आपका ये अगर बहुत बड़ा है, इसलिए कि हम पिछले 6 साल से ड्रामे देख रहे हैं। धांधली ड्रामा, पनामा ड्रामा, GIT ड्रामा, तहकीकात ड्रामा, छापे ड्रामा और इस तरह की तहकीकात के फिर तहकीकात के बाद फिर नई तहकीकात, ड्रामा, इल्ज़ामात। जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट देखने के बाद एक तरफ रख देती है और कहती है कि ये क्या चीज़ है, आप क्या चीज़ लेकर आए हैं कोर्ट के अंदर। तो कभी ये इस तरह के कुछ ठोस शवाहिद ये अपने टाइप करके, अपने कंपोज करके, इल्ज़ामात बड़े बड़े लगाकर और कहकर कि जनाब ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, ये पुराना मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं, ये कभी सामने तो लाएं, लोगों के सामने नहीं, अदालतों के सामने पेश करें। अब मास्टर्स का माइंड जो है वो एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। नैब अपनी कारकर्दगी ये सिर्फ टाइप पर, कंपोजिंग पर ना लगाए, अपनी कारकर्दगी एविडेंसेस जमा करने पर और ठोस एविडेंसेस। ऐसा नहीं कि उसने कहा, हम उस खबर को बहुत बुरा समझते हैं जो खबर हमारा कॉपी एडिटर बनाए या हमारा रिपोर्टर फाइल करे जिसमें उसने कहे कि उसने कहा। खबर वो होती है जो खुद बोलती है, जो अपने तमाम ज़राए बताती है। खबर ठोस एविडेंसेस पर होती है। वो ये जो कुछ हमें दे रहे होते हैं इस तरह के, तो हमारे जो अप्रेंटिस न्यूज़ पर सब एडिटर्स काम करते हैं वो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो पहला दिन दूसरे दिन काम करे तो उस तरह की ये रिपोर्टें बनाकर टाइप करके कंपोज करके लाकर सामने, बहुत बड़ा पकड़ लिया गया। जब एविडेंसेस में मामला जाता है तो फिर इनके साथ तो वही कुछ होता है जो अब तक हो रहा है। लेकिन लगाई साहब, कहीं ना कहीं सवालात तो उठते हैं ना, ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जब इनकी मनी ट्रेल शरीफ खानदान से मांगी जाती है, चाहे पनामा केस हो चाहे अभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, वो मनी ट्रेल वो पेश नहीं कर पाते, अदालतों को मुतमईन नहीं कर पाते, तो सवालात तो जन्म लेते हैं। फिर तहकीकात किस बात की होती हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन किस बात की होती है, फिर GIT किस बात की बनती है, फिर बड़े बड़े बुकराज GIT में कैसे जाकर बैठते हैं। जब वो मनी लॉन्ड्रिंग को साबित नहीं, जब उसकी ट्रेल को साबित नहीं करते तो क्यों जाकर बैठते हैं और क्यों दौरे करते हैं। मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं दौरे पर जा रहा हूँ, मैं शवाहिद लेने जा रहा हूँ, मैं जो है वो एविडेंसेस लेने जा रहा हूँ, मैं गवाहों के पास जा रहा हूँ, मैं गवाह पकड़ कर ला रहा हूँ, मैं फलां के पास जा रहा हूँ, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। फिर ये आपका, अगर आप खुद नहीं मनी ट्रेल को जानते हैं, अगर आपकी तहकीकात का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर आपके इल्ज़ाम लगाने से क्या फ़ायदा होगा। हम तो चाहते हैं कि एक एक रुपया जो इस मुल्क से चोरी हुआ है वापस आना चाहिए, लेकिन इस तरह के ढगोसले करके और इस तरह की चीज़ें जाकर कोर्ट में पेश करके जिसको कोर्ट देखते ही कहे कि भाई ये क्या रिलेवेंट आप डॉक्यूमेंट ले आए, ये क्या चीज़ लेकर आ गए हैं आप। अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो कोर्ट से इसी तरह के जवाब मिलते रहेंगे और जो कुछ आप अब कोर्ट्स में हो रहा है, आप तो नए सिरे से चीज़ों को होता हुआ देख रहे हैं कि जब मियाँ शहबाज शरीफ की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले केस में रेफरेंस में ज़मानत दी थी तो उस पर क्या ऑब्जर्वेशंस आई थी और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस आई, उनको पढ़ने के बाद तो ये जो इल्ज़ामात होते हैं ये रिकॉर्ड बज रहा होता है और उसी से आवाज़ आ रही होती है, रिकॉर्ड बज रहा होता है उसकी आवाज़ आ रही होती है। चलें, हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अक्सर अपनी कई हुई बातों में ही फंस जाती है, जो माजी में इन्होंने फैसल वाउडा का एक बड़ा मशहूर ज़माना बयान आपको दिखाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में नौकरियां ज़्यादा होंगी और लोग कम पड़ जाएंगे और ऐसा वक्त भी आएगा जब पान वाला और ठेले वाला भी टैक्स देगा। एक क्लिप देखते हैं, वापस आके मज़ीद बात करते हैं। तो हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना हैं और जो इकॉनमी एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि साल 1.5 साल का मुश्किल वक्त है, उसके बाद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन लगाई साहब फैसल वाउडा तो वो थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, तो कहा कि बस 4 हफ्तों में यानी 1 महीने में तमाम मामला सेट हो जाएंगे। बारिश होने वाली है, नौकरियों की
ٹرک پر لاد کر نوکریاں جو ہیں وہ لائی جائیں گی اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پشاور، نوکریاں جو ہیں اس طرح سے ٹرکوں پر لاد کر لوگوں کو بھیجی جائیں گی. کہیں کہیں اگر ٹرک سے نوکریاں گر پڑیں تو لوگ دیکھیں، خیال کریں اس بات کا، اگر گری ہوئی کہیں پڑی ہوئی نوکریاں مل جائیں تو اٹھا لیں، حکومت کے پاس جمع کروائیں، اس لیے کہ وہ ڈرائیور جو ہیں اس کو ٹھیک طور پر شاید ٹرک کے وہ نہیں چلا رہے ہوں گے. اور اس طرح کی کہانیاں بہت چل رہی ہیں. اور یہ جس طرح سے اکنامی کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، اس کے اندر یہ جو خوشخبریاں سنا رہے ہیں فیصل واڈا صاحب، اس طرح کی خوشخبریوں کا کوئی سما نظر نہیں آتا ہے، کوئی آثار نظر نہیں آتے، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی ہے جہاں سے نوکریاں پیدا کی جا رہی ہیں. کسی فیکٹری میں، کسی مل میں جو ہے یہ نوکریاں بن رہی ہیں اور پھر لوگوں میں بانٹی جائیں گی. ابھی تک ہمیں اس فیکٹری کا پتہ نہیں چل سکا ہے اور نہ ہی اس مل کا پتہ چل سکا ہے جہاں اس طرح کی پیداوار ہو رہی ہے جابز کی، اور جہاں جابز کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے وہ بھائی ٹھہرو ابھی نوکریاں آ رہی ہیں، اور نوکریاں آ رہی ہیں ابھی 4، اور پھر اگر نہ آئیں تو پھر ٹکا بوٹی کر لیجیے گا، پتہ نہیں ٹکا کون لے گا اور بوٹی کون لے گا. لغاری صاحب، لیکن اس حکومت سے عوام کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں اور ظاہر ہے ان کی بڑی بڑی باتیں جو پہلے کی گئی تھیں اسی کی بنیاد پر تھیں، لیکن جو مشکلات ان کو ملی ہیں وہ ان کی پیدا کردہ تو نہیں ہے، ماضی کی حکومتوں کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ تو ہے. جو آج کی مشکلات ہیں وہ انہوں نے پیدا کی ہیں، آج کی مشکلات ان کے ہاتھ میں ہیں. انہوں نے کیا اکنامی کو جو ہے بالکل نیچے لے گئے ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ جو آپ اتنے باہر سے ڈالر لینے کے بعد بھی آپ ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہے ہیں فارن ریزروز کا، یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ اس طرح سے ہینڈل کریں؟ آپ دنیا بھر سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے اتنے ڈالر لے آئے، اتنے ارب ڈالر لے آئے، اور پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا ہے. آپ روز نئی فرمائش پوری کرتے ہیں، IMF کی بجلی مہنگی کرتے ہیں، گیس مہنگا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر مہنگائی کا یہ عالم ہے، لوگ چیخ رہے ہیں. اور میں نے آج لوگوں کی چیخیں سنی ہیں کہ دودھ کی قیمت کتنی بڑی ہے، دہی کی قیمت کتنی بڑی ہے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے سابقہ حکومت نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح کی قیمتیں بڑھائیں، سابقہ حکومت نے ان کو سارا کچھ دیا تھا. یہ ان کا کیا دھرا ہے، یہ لوگوں کی کھال اتار رہے ہیں، لوگوں سے جینے کا حق لے رہے ہیں. یہ حکومت لوگوں سے جینے کا حق چھین رہی ہے. غریب کے لیے جینا ناممکن ہو گیا ہے، اور اب لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہا ہے. اب کیا کریں گے لوگوں کے پاس سوائے اس کے کہ اپنی جان دیں اور اپنے بچوں کی جان لیں، کیا رہ گیا ان کے پاس؟ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے لوگوں سے ہر چیز چھین لی ہے، جاب چھین لی ہے، ٹھیے چھین لیے، انہوں نے وہ تھلے چھین لیے، وہ پتھارے چھین لیے، ٹھیلے چھین لیے، اور اس کے بعد جو مہنگائی اس طرح کر دی ہے کہ لوگ جی نہیں پا رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو پراپر غذا تو ایک طرف 2 وقت کا کھانا نہیں دے پا رہے ہیں. یہ حکومت کہتی ہے جو سابق حکومتیں بگاڑ گئی، بگاڑا آپ نے، ہر چیز آپ نے میس کر دیا ہے. اور ایسے وزیر خزانہ اور ایسی مینجمنٹ اور اتنے بڑے مشیروں کا ایک پوری کا پورا ایک پیکج آیا تھا کہ جناب ایک مشیر یہ ہوں گے، اور وہ اتنے ان کے جو اکنامک ایڈوائزرز تھے، اتنے بڑے نام تھے، کہاں گئے وہ نام؟ کہاں گئے؟ کہاں وہ انہوں نے اکنامی کو سنبھالا ہے؟ کہاں کھڑی ہے آپ کی اکنامی؟ آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی تو آپ کی اکنامی نہیں بڑھے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ معجزے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے کوئی چیز پروڈیوس نہیں کی ہے سوائے جھوٹ کے. چلیں، جہاں معیشت کے میدان میں کارکردگی پر سوالیہ نشانات ہیں، وہیں ان کی گورننس پر بھی، خاص طور پر جہاں صوبوں میں اس وقت PTI کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پر پنجاب میں، وہاں گورننس کے بھی خاصے ایشوز ہیں. کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. عدالتی فیصلوں پر اعتماد کب بحال ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ احمد اویس صاحب نے بھی قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا اس سلسلے میں. بات یہ ہے کہ ہم توازن کھو رہے ہیں، ادارے اپنا توازن کھو رہے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنا توازن کھو رہے ہیں. اس کا پرابلم یہ ہے کہ ہم گورننس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم گزشتہ 6 سال ہم نے نعروں میں، ہم نے چیخ و پکار میں، ہم نے دھرنوں میں لگائے جانے والے نعروں میں، ہم نے الزامات در الزامات نے ایک فریق کے دوسرے فریق پر، ایک پارٹی کے دوسرے پارٹی پر، ایک بنچ کا بار کا بنچ پر، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی جو اٹارنی ہو کسی صوبے کا، جو صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل ہو، وہ جا کر ایک پورا بنچ کے ساتھ محاذ-آرائی کرے؟ تو ایسی صورتحال عمومی طور پر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں. اب غیر معمولی حالات میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں.
ہمیں ہوش مندی سے کام لینا ہے. ہمارے تمام اداروں کو، ہمارے تمام افراد کو، ہمارے تمام صاحب اقتدار حضرات کو، ان تمام لوگوں کو ایک ایسا توازن قائم کرنا ہے. اگر جلد وہ توازن قائم نہیں ہوا تو ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. صحیح. چلیں، وزیر اعظم عمران خان نے شہباز شریف صاحب کو جب پی ایس سی کا چیئرمین لگا، اس وقت سے اب تک خاصی تنقید ہوتی رہی ہے. کس کے مشورے پر لگایا گیا تھا؟ ایک کلپ دیکھتے ہیں، کلپ کے بعد مزید بات کریں. تو لغائی صاحب، اتنا بڑا اقدام کیا وزیر اعظم نے کسی کے مشورے پر اٹھا لیا؟ ان کا اپنے بھی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. نہیں، وزیر اعظم نے کر لیا تھا. اس کے بعد شیخ رشید آنا چاہ رہے تھے، اس کے کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے، اس کا کیا ہوا؟ یہ سب باتیں ہیں، وزیر اعظم کی باتیں ہی باتیں ہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ سانحہ ساہیوال کے لوگوں کو بلایا گیا وہاں پر، اور مقتول کے وارثو آؤ، تم سے تعزیت کی جائے گی، ہمارے گھر تشریف لے آؤ، گورنر ہاؤس آؤ، آپ سے ہم تعزیت کریں گے. کہاں ہوتا ہے؟ وہ جو خاتون تھیں نیوزی لینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں، وہ لوگوں کے پاس چل کر جا رہی ہیں، لوگوں کے لیے شیلڈ بنا رہی ہیں، اور آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنے محفوظ پناہ گاہوں میں، آؤ ہم تم سے تعزیت کرتے ہیں. یہ مذاق خیز بات ہے اور مذاق اڑانا ہے. صحیح. چلیں لغائی صاحب، کچھ اہم ملکی اور سیاسی بات کریں گے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کی. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہیں، انہوں نے خاصی تنقید کا نشانہ سندھ کی حکومتی جماعت یعنی پیپلز پارٹی کو بنایا اور کہا کہ پیپلز پارٹی کے رویے کی وجہ سے سندھ تقسیم ہو چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے. انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا کہ 1971 میں ملک کو 2 لخت کرنے والے سندھ کی تقسیم کا سبب بھی بنے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے نام پر ان کو دھوکہ دیا گیا. کراچی جو کہ سندھ کا 95% ریونیو پیدا کرتا ہے، اس کی ترقی کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی. تو لغائی صاحب، ایم کیو ایم پاکستان جو کہ کراچی کی نمائندہ جماعت ہوا کرتی تھی، اب کراچی تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا. پاکستان تحریک انصاف یہاں کی نمائندہ جماعت، اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں ان کی ہیں، ان کی کوئی توجہ ہے نہیں. کراچی پہ پیکج کا اعلان کر دیا، اس کے بعد اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی اپنے گزشتہ 11 سال کی حکومت کے دوران سندھ میں مستقل کراچی کو نظر انداز کرتی آئی ہے. کراچی کی محرومیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ ایک تو 1971 کا جو اولڈ کورس ہے نا، پرانا گانا دوبارہ گایا گیا ہے. تقسیم کرنے والی پارٹی، تقسیم کرنے کے حالات دوبارہ پڑھے جائیں تو حمود الرحمان کمیشن میں موجود ہیں. ایک تفصیل موجود ہے، کس نے کیسے کیا کردار ادا کیا ہے. ایوب خان کی ڈائریوں میں موجود ہے، جب ایوب خان نے لکھا تھا اپنی ڈائریوں میں کہ ہم مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو وہ موجود ہے. کسی اور نے لکھا تھا، فیلڈ مارشل محمد خود لکھا تھا. ایک بات. دوسری بات، یہ جو ایم کیو ایم کی تازہ کوشش ہے یا الزامات ہیں، یہ پرانے اتحادیوں کے ساتھ نئے معاشرے کے لیے راہ ہموار کرنے کی باتیں ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، جو گزشت آنچے گزشت، اب نئے سرے سے ایک معاشرہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ زمانہ گزر چکا ہے، وہ پانی بہت بہہ چکا ہے. اب ایسی صورتحال نہیں ہے. سندھ میں شہری اور دیہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ہم آواز ہیں، ایک جیسا. اس لیے انہوں نے مینڈیٹ ایک فیڈرل پارٹی کو دیا ہے. کراچی کے شہریوں نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا. ان کی سیٹیں جو ہیں وہ چند سیٹیں رہ گئی ہیں، اور وہ بھی جس طرح سے جیتی گئی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اندازہ ہے. ہم شہر میں گھومتے پھرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو یہ ایک خام خواہ کی بات ہے. سندھ کی حکومت نے کراچی میں کیا ہے، وہ اپنے پورے دور میں جب وہ میئر بھی رہے، ناظم بھی رہے اور سارا عرصہ رہے، اور پچھلے 35 سال میں 1988 سے لے کر آج تک کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار کا حصہ رہے، تو وہ بتائیں کہ ان کے دور میں یہ جو مین روڈ ہے صفورہ چرنگی سے یونیورسٹی روڈ جو ہے، اس کی پہلے کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہے. اپنا جو شارع فیصل ہے، اس کی پہلے کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو شاہراہیں ہیں جہاں جہاں طارق روڈ پر کام ہوا ہے، پہلے کیا تھا، اب کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کیا ہے، اس کا جواب دیں. وہ ایک خاص دور جب بہت اچھا پیسہ آیا تھا کراچی کے لیے، اور آنا چاہیے تھا، جو پرویز مشرف کے دور میں لگا، اور لگا ایسے کہ بس جس طرح لگا سو لگا، تو اس میں کچھ چیز نظر آتی ہے. اس کے بعد وہ بھی الگ ہو گئے، جن لوگوں نے لگایا تھا وہ بھی الگ ہو گئے ہیں. اب یہ خام خواہ کے ایک نئے چیزیں چھوڑ رہے ہیں. کوئی سندھ کے شہری اور دیہی الگ نہیں ہو رہے ہیں، وہ ایک ہیں، یک جان، دو قالب ہیں، ایک ساتھ ہیں. اچھا، ماضی میں تو بڑے عرصے تک یہ حکومت کے اتحادی بھی رہے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوا کرتی تھی. اس وقت جب یہ کبھی روٹ جاتے تھے، کوئی ایسی پریس کانفرنس ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے رحمان ملک صاحب آتے تھے 90 پہ کچھ بریف کیس وغیرہ لے کر پہنچتے تھے اور معاملات طے ہو جاتے تھے. اب وہ چیز ہمیں نہیں دکھائی دیتی. اب بڑی دوریاں ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان.
نہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہے ہیں، اور کراچی کی اونرشپ چلی گئی ہے پی ٹی آئی کے پاس. یہ فردوس نقوی صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب دیں ان کو. اور کراچی میں ووٹ بینک نے فیصلہ کیا کہ ایک فیڈرل پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو بھی اب ریویو کریں گے. اور ایم کیو ایم کے بارے میں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا نا کہ یہ پارٹی نے اس پارٹی نے سرو نہیں کیا ہے، ان کو تحفظ نہیں دیا. لوگوں کے بچے، مال، کاروبار، دکانیں، کوئی چیز سیٹی بجتی تھی سب دھڑ 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 بند ہو جاتا تھا. وہ صورتحال نہیں ہے. لوگ اب جی رہے ہیں، لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لوگ اپنی دکانیں کھول رہے ہیں. بہت برے حالات میں بھی لوگ پھر بھی اس صورتحال میں نہیں ہیں جو ان کے دور میں تھی. میرے خیال میں اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. صحیح. چلیں اب کراچی کی اونرشپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف تو 19 سے کراچی کی ترقی کا سوال بھی بنتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس گزشتہ 6 سال سے پشاور کی اونرشپ بھی ہے، خیبر پختونخوا کی اونرشپ بھی ہے، اور پشاور کا ایک منصوبہ BRT اب تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. کیا موجودہ اس کی صورتحال؟ ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں، واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کرپشن کے خلاف ہیں، ملک کی ترقی کی راہ میں اسے رکاوٹ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے وزراء اور حکومت سے متعلق سامنے آنے والے کرپشن کے کیسز، نااہلی اور بدنظمی جیسے معاملات پر ان کی طرف سے اقدامات تو دور کی بات، کوئی بیان تک سامنے نہیں آ رہا. لاہور میٹرو بس کو جنگلہ بس کہنے والے اب خود پشاور میٹرو بس کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. پشاور میٹرو بس منصوبے سے متعلق دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ 40 سے 50 ارب روپے میں 6 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا. 1.5 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا. BRT کی لاگت اب 80 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے. کہا گیا کہ ڈیزائن کی تبدیلی کی وجہ سے پروجیکٹ میں تاخیر ہوئی، لیکن ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق ڈیزائن کی تبدیلی سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے کہنے پر کی گئی. پشاور BRT منصوبہ پیپلز پارٹی کے ریڈار پر آ گیا ہے. بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پیپلز پارٹی نے منصوبے سے متعلق نیب میں درخواست دائر کر دی ہے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ حکومت مقررہ مدت میں منصوبہ بنانے میں ناکام ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا حکومت میں پرویز خٹک کی قیادت میں اس منصوبے میں کرپشن کی گئی. پشاور میں ٹرانسپورٹ کا منصوبہ BRT تحریک انصاف کے گزشتہ دور حکومت میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے دور میں شروع ہوا، جو کئی تاریخوں کے باوجود تاحال مکمل نہ ہو سکا ہے. تو جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو دعوے کیے گئے تھے کہ 6 ماہ میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. اس کی کل لاگت 40 سے 50 ارب کے درمیان ہوگی، لیکن لغاری صاحب اب تو اس کی لاگت 80 ارب سے بھی زائد ہو چکی ہے. 1.5 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. 5 سے 6 بار اس کے لانچنگ کی تاریخیں دی جا چکی ہیں. اب تک یہ لانچ نہیں کیا جا سکا ہے، نہ 23 مارچ کو ہو سکا، نہ اس کے بعد ابھی تک یہ ہو سکا ہے. اب یہ کب لانچ ہوگا؟ پیپلز پارٹی اب نیب میں چلی گئی اس کے خلاف. PTI نے یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کا BRT منصوبہ جو ہے لاہور جو میٹرو بس جس کو جنگلہ بس کہتے تھے وہ مقررہ مدت میں ہوئی. اگر مقررہ مدت میں نہیں بھی ہوئی تو انہوں نے مکمل کی اور اس کا افتتاح ہوا. ملتان میٹرو بس کا افتتاح ہوا، اسلام آباد راولپنڈی میٹرو بس کا افتتاح ہوا، اور وہ منصوبے کامیاب بھی ہوئے، چل بھی رہے ہیں. لوگوں کو اس سے کچھ جو بھی ہے سہولت بھی ہے. لیکن انہوں نے تو خود کہا تھا کہ یہ منصوبہ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو خزانے پر بھی بوجھ ہوگا اور یہ جنگلہ بس ہوگا. پھر انہوں نے شروع کیا. اچھا، ان کے اوپر صرف یہ نہیں ہے کہ BRT کا منصوبہ انہوں نے پورا نہیں کیا. کراچی میں جو گرین بس کا وہ وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے، یہاں بھی انہوں نے فنڈز روک دیے ہیں اور راستہ کھدا پڑا ہے. اب آپ سرجانی ٹاؤن سے لے کر آگے بڑھیں. سرجانی ٹاؤن سے نیو کراچی ہے، نیو کراچی سے ناگن چرنگی ہے، ناگن چرنگی سے نارتھ ناظم آباد ہے، نارتھ ناظم آباد سے آپ آئیں ناظم آباد، ناظم آباد سے آپ گولی مار میں آئیں، پھر وہاں سے لسبیلا میں آئے، پھر پٹیل پارہ میں آئے، پھر گرو مندر پر آئے، پھر پورے آگے چلے جائیں. لوگ اذیتناک زندگی گزاریں اس منصوبے کی وجہ سے. لوگوں کو ٹریفک نہیں چل پاتا ہے. ٹریفک کی رفتار اتنی خراب ہے کہ جناب لوگ 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لگائی صاحب یہ منصوبہ تو گزشتہ حکومت کا تھا، انہوں نے بھی گزشتہ حکومت کا تھا، لیکن فیڈرل حکومت کا تھا، وفاقی حکومت کا تھا. وفاقی حکومت کی اونرشپ اب بھی موجود ہے کراچی گرین بس پر. اس پر بات نہیں کیا ہمارے MQM کے لیڈران نے، ہمارے دوستوں نے، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے، اتحادی ہیں، وزیر آئی ٹی ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ عمر خالد صاحب نے، انہوں نے بات نہیں کی جناب یہ گرین بس کا. اس پر ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں کہ جناب یہ کون کرے گا اس کو پورا، کیسے یہ پورا ہوگا. اس پر تو بات ہونی چاہیے. BRT کا منصوبہ اس کی 4-5 جو ہے وہ افتتاح کی تاریخیں دی جا چکی ہیں، اور یہ BRT ہے کہ بن کے نہیں دیتی ہے، نہ یہ پوری ہوتی ہے، نہ اس کا افتتاح ہوتا ہے.
اخراجات ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دگنا خرچ ہو گئے ہیں. اب عمران خان قوم کو کیا جواب دیں؟ لیکن ان کو ایک بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس پر یو ٹرن لینا ہمارا پرنسپل ہے. وہ اصولی طور پر جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بات کو جو ہم نے پہلے کہی تھی اس کو نکال دیں، ختم کر دیں، اس پر لکیر پھیر دیں. تو آپ بھی لکیر پھیر دیں. لیکن اب یہ جو منصوبہ نہیں مکمل ہو سکا، لگا صاحب ان کی ناتجربہ کاری تھی، کوئی مس کیلکولیشن تھی، صحیح طور پر چیزوں کو جج نہیں کر پائے تھے، تجربہ نہیں تھا اس طرح کے منصوبے شروع کرنے کا، اس کے بغیر ہی ہوم ورک کے بغیر اس کو شروع کر دیا اور پھر خود پھنس گئے. باقی کیا کیا انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کیا پچھلے 5-6 سال، بلکہ پچھلا دور جو ہے ان کا پوری گورنمنٹ کا، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ حیدر خان ہوتی کو اب تک روتے ہیں، لیکن حیدر خان ہوتی نے تو 9-10 یونیورسٹیاں دی تھیں. انہوں نے کیا کیا؟ وہاں مردان میں جو ہے عبدالولی خان یونیورسٹی دیکھیں کتنی بڑی یونیورسٹی ہے، پھر اس کے کیمپس دیکھیں کتنے بڑے کیمپس بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کیا، ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا؟ پچھلے پرویز خٹک صاحب کے دور میں کیا ہوا؟ دوسرے شعبوں میں کیا ہوا؟ ڈھول اچھے پیٹے گئے، ان کو ڈھول پیٹنے کی ہنر آتا ہے، ان کو یہ ہنر آتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا، ابھی حیدرآباد میں وفاقی اردو یونیورسٹی کا اعلان کیا. بہت اچھا کیا انہوں نے، اس لیے کہ یہ یونیورسٹی کا اعلان تو پہلے ہو چکا تھا. نواز شریف اس کے لیے 100 کروڑ روپے رکھ چکے تھے، ان کو موقع پر آ کر دیکھ بھی چکے تھے. اب یہ پوچھ رہے ہیں، یہ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ سندھ حکومت ہمیں زمین دے گی کہ نہیں دے گی. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے نواز شریف نے جب منصوبہ کیا تھا زمین پر کیا تھا کہ آسمان پر کیا تھا؟ یہ کیسے کیا تھا؟ اس کی آپ نے معلومات حاصل نہیں کی، وہاں بیٹھ کر پھیٹا کاٹ دیا اسلام آباد میں وزیر اعظم صاحب نے. کمال ہے جناب، یہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کی گورننس ہو رہی ہے. چلیں، بے حکومتی جماعت کی کراچی کے ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے فردوس شمیم، اور انہوں نے ابھی جو پیپلز پارٹی کے بارے میں بیان دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت شدید خوفزدہ ہے، چونکہ زرداری صاحب کی گرفتاری کا انہیں خوف ہے، اور یہ جو اس وقت تمام کیسز چل رہے ہیں اس میں اب ان کی گرفتاری یقینی ہو چکی ہے. تو فردوس شمیم نقوی صاحب کراچی اور سندھ کے مسائل کی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ 11 سال سے یہاں کے مسائل جو کہ تو ہیں، لوگیت کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں. کراچی اور سندھ کے لفظ پر اعتراض ہے. کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، سندھ ہی ہے سارے کا سارا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ فردوس شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوفزدہ ہے پیپلز پارٹی. آپ ساری فوٹیج نکال دیں جتنی بار آصف زرداری کورٹ میں گئے ہیں، کہیں اگر وہ خوفزدہ نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ کہتے ہوئے خوفزدہ نظر آتے ہیں کہ جناب ان کو بتاتے ہوئے. غالباً بلاول کے اس ٹریڈ مارچ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، گھوٹکی کے جلسے کی جانب، کے یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ زرداری صاحب کو بچانے کے لیے عوامی مسائل پر. اور وزیر اعظم نے جو وہاں جا کر بڑے کئی ہفتوں کے اعلان ہوتے رہے اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا، باقاعدہ جو ہے ڈھول بجا کر اعلان ہوتا رہا وزیر اعظم آ رہے ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں. پھر کرسیاں لگائی گئیں، اور کتنی کرسیاں تھیں، کتنے بندے تھے. اور جو اس کا بلاول کا جلسہ ہوا ہے وہ تو پورے کے پورے اس ریجن کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. اس پر کیوں پریشان ہیں؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یا تو انہوں نے بڑا جلسہ کیا ہوتا، ان کا جلسہ فیل ہو گیا ہوتا. وہ تو اتنا بڑا جلسہ ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ جناب کہاں سے لوگ آ گئے اتنے زیادہ گھوٹکی کے اندر، کہ کتنا بڑا، بہت بڑا کراؤڈ تھا. مولانا فضل الرحمان کے سکر کے جلسے سے بھی بڑا جلسہ ہو گیا تھا وہ. شاہی وزیر اعظم نے جو جلسہ کیا تھا اس کے بعد تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اب اگلی حکومت سندھ میں پی ٹی آئی بنائے گی، پیپلز پارٹی نہیں بنا پائے گی. بنائیں، ان کو شوق ہے، ضرور بنائیں، اور ان کو بنانا چاہیے. جب لوگ ووٹ دیں گے، جب لوگ بڑے ہوں گے، ان کی فالوئنگ جو ہے ان کو جب عقل آئے گی، جب اس طرح سے جو ہے اپنے وہ کریں گے، پھر ان کو جا کر ووٹ پڑیں گے. اب اس وقت تو ووٹ نہیں پڑے، پچھلی مرتبہ بھی ووٹ نہیں پڑے، آئندہ بھی ووٹ پڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے. انہوں نے کراچی کے لوگ ووٹ بینک بیزار تھا اپنی پرانی لیڈرشپ سے، وہ بجا طور پر بیزار تھا. اب ان کی کارکردگی دیکھنے کے بعد پھر اس ووٹ بینک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے کیا کرنا ہے. باقی انٹیریئر میں تو یہ لوگ خود پریشان ہیں کہ جناب کتنا ہم نے ڈھنڈورا پیٹا، اس کے نتیجے تو کچھ نہیں نکلا، وہ تو پھر جیت کر آئے ہیں. لیکن ویسے ان کی کارکردگی کراچی والے کیسے جج کریں گے؟ جب تک صوبائی حکومت یہاں پر کام نہیں کرے گی اس وقت تک لوگوں کے مسائل آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت کام نہیں کر رہی ہے؟ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جلسے کے اندر، اور وزیر اعلیٰ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں کراچی کے ایجوکیشن کے ایشو پر بات کرے، شیخ زید سینٹر میں وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنا وہ کر رہے تھے، بچوں میں انعامات اور ایوارڈز بانٹ رہے تھے. وہ ان کے ساتھ بھی نہیں گئے تھے. تو یہاں پر کون نہیں دے رہا ہے توجہ؟ وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں توجہ، حکومت دے رہی ہے توجہ، چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گی، جا رہی ہیں. ایک ہمارا ہے میڈیا ہے، بڑا زبردست قسم کا پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ بھی چل رہا ہے.
اور پھیلانا بھی آتا ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ چلیں اب کراچی والوں کو خود ہی اگلے الیکشن میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی کارکردگی مطمئن۔ حکومت کی معاشی کارکردگی اس وقت وہ خاصی خراب ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید، معیشت ان کا سبجیکٹ تو نہیں ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ان کی مجبوری ہے۔ حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے دعوے کیے تھے، وزیر اعظم خود بھی کئی مواقع پر کہتے رہے ہیں کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے لیکن خودکشی کر لیں گے، لیکن غازی صاحب اب اس مجبوری کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، اس وقت جو معاشی کارکردگی ہے، اس وقت جو معاشی صورتحال ہے تو IMF کے پاس جانا مجبوری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، ہم بالکل چپ ہو جاتے ہیں، اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں۔ بڑی حکومت کی مجبوری ہے، بیچاری حکومت بہت مجبور ہے، جانے دیں ان کو ان کے پاس، اور جو ڈکٹیشنز ہیں ساری کی ساری لے کر آئیں۔ جو بجلی کے بل بڑھائے گئے، گیس کے بل بڑھائے گئے، دودھ کے بل بڑھائے گئے، دہی کے بل بڑھائے گئے، ہر چیز مہنگائی دگنی تین گنی ہو گئی ہے، اور اتنی صورتحال خراب ہے۔ آپ نے کچھ اور خراب کرنی ہے، آپ نے جا کر بھائی قرضہ لینے کے بعد وہ قرضہ کہاں استعمال کریں گے، یا جو پیسے آپ کے امداد میں مل رہے ہیں چین سے، UAE سے، سعودی عرب سے، وہ پیسہ کہاں استعمال کریں گے؟ کسی پروڈکشن میں، کسی فیکٹری میں، کسی انڈسٹری میں، کسی چیز میں آپ نے قرضوں کو ری پے کرنا ہے۔ آپ کے پاس تو ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس قرضے ادا کرنے، قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے۔ بہت کم ہے، وقت پروگرام کا ختم ہو گیا۔ حکومت یہ کہتی تو ہے کہ IMF کے پاس جانا مجبوری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ اب یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ وقت ہی بتائے گا کہ حکومت کا دعویٰ کتنا سچا۔ آج کے پروگرام سے مجھے اور لغاری صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔